अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व्यूअर्स। स्विट्ज़रलैंड से मोहम्मद अयूब कुल्ला टॉक्स के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर है। आज की वीडियो में एक नहायत आम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करना चाहता हूँ, और वो है कि ये बदबूदार और जो नाकारा निज़ाम है, इससे हमने कैसे छुटकारा हासिल करना है। आप जानते हैं कि पिछली 2-2.5 दहाइयों में ये लूटने का, एक पाकिस्तान के वसाइल को लूटने का नज़रिया वजूद में आ चुका है, जो कि हकीकतन 11 अगस्त 1947 के नज़रिया पाकिस्तान को बहुत तेज़ी से दफन कर रहा है। तो ये कायद-ए-आज़म की तकरीर की तरफ मेरा हवाला है। ये एक वाइपर ज़हर है जो हमारे सारे माशरे के में फैल चुका है, तमाम तबकात में फैल चुका है। नीचे से लेकर ऊपर तक हर बंदा जो है वो करप्शन में लथपथ हो चुका है। सिर्फ वही रिश्वत नहीं लेते जिनका दाव नहीं चलता। और बदकिस्मती से जो 2 अदारे हैं, अदलिया और हमारी ब्यूरोक्रेसी, ये सबसे ज़्यादा मुतासर हुई हैं। और हालांकि ये बहुत आम रोल है इनका। और ये वाइपर ज़हर जो है जमहूरियत के लबादे में चल रहा है। बस जमहूरियत का नाम लिया जाता है और काम जो है वो अपनी जेबें भरना बन चुका है इन सब सियासतदानों का और बाकी तबकों का, जिनके हाथ में इक़्तिदार है और जिनके हाथ में सब कुछ है। लोगों को इस बात से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि ये वाइपर जो है, ये ज़हर जो है, मत घबराएं, ये तो दोस्ताना है, जमहूरियत है। हकीकत ये है कि ये एक बदतरीन झूठ है। जो बदतरीन बादशाहतों के जो असरात होते हैं, उनमें जो जुल्म किया जाता है, उससे भी ज़्यादा मुल्क है, क्योंकि इसने आवाम को एट द एंड कुछ नहीं दिया। आवाम गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं, उनको 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। तो लेकिन इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? इनकी आमदनी तो लाखों डॉलर्स में होती है महाना, और इनके लिए क्या ये चीज़ मैंने रखती है, इसलिए ये कोई तवज्जो ही नहीं देते। सियासी और मजहबी लुटेरों ने मिलकर, हाँ मज़हब वाले भी उतने ही शामिल हैं, इस मुल्क को तबाह कर दिया है। क्या मैं लगता है कि यही जो गठजोड़ है इनका, मैं नाम नहीं लेता किसी पार्टी का, तो क्या ये कोई तब्दीली लाएगा? ये लुटेरे ख़ानदानी हुक्मरान जो बने बैठे हैं, इस सफ़ बंदी में असल में ये एक दफ़ा फिर जो है वो इंतहा पसंदी वाला परताव लेकर आ रहे हैं। वो नज़रिया जो है वो जारी कर रहे हैं। हर जगह पे लड़ाई मार कुटाई भी किस बात की? लाल मस्जिद वाले वाक़यात तो दोहराने की भला क्या ज़रूरत है? किस तरफ हम जा रहे हैं? सच तो यह है कि इस वक्त तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकती जब तक कि मौजूदा बदबूदार और गले सड़े निज़ाम को हकीकी सियासी निज़ाम में तब्दील ना कर दिया जाए, जो कि अवाम की दिलों का गमाज हो, उनकी ज़रूरतों को पूरे करने वाला हो, और ख़ालिस्तन पाकिस्तानी अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए चंद बुनियादी अनासर पर तवज्जो देने और मुस्बत नताइज के लिए पॉलिसियों का नफाज बस ज़रूरी है। इसके बारे अमल दरामद होना चाहिए। हर किस्म के बयानात सुन के इस किस्म के कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तब्दीली आ जाएगी, अब तो हमारे कान पक चुके हैं। होना ये चाहिए मसलन ये कि ये लूट मार वालों का हकीकी एहतसाब होना चाहिए। क्यों केसेस जाके अदालत में नाकाम हो जाते हैं? इन लोगों को क्यों कैसे छोड़ दिया जाता है? ये तफ्तीश क्यों नहीं सही की जाती? ऐसी लुकूने क्यों रख दिए जाते हैं जहाँ से वो भाग जाते हैं? इसी तरह तालीमी लेवल को बेहतर करने की ज़रूरत है। दुनिया में हम तालीम के लिहाज से बहुत पीछे रह चुके हैं। एक अफ़गानिस्तान से हम कदरे बेहतर है, बाकी तुम्हारा कोई हाल नहीं है अपने रीजन में। मुआशरती इनकलाब जो सोशल रेवोल्यूशन है, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए और उसके लिए इक़दाम उठाने चाहिए। और ये नफ़रत और हेटेड का जो निज़ाम बन चुका है मुआशरे में, गली महल्ले में, एक दूसरे से नफ़रत मज़हब की बुनियाद पर या बाकी बरादरियों की ईवन बुनियाद पर, ये ख़त्म होनी चाहिए। ये तो ज़िया साहब बरादरीज़म लेकर आए थे, उससे पहले तो चीज़ें सही चल रही थी। उसके बाद अगला फैक्टर ये है कि सरमायाकारी आनी चाहिए मुल्क में। कोई इन्वेस्टमेंट करे, कोई बाहर वाला करे, कोई अपने लोग करे। यहाँ से तो लोग बाहर भागे जा रहे हैं, तो फॉरेनर क्यों आएंगे? और फिर सबसे बढ़कर बल्कि ये भी एक नहायत अहम है कि खारजा पॉलिसी को मुतवाज़न रखना चाहिए। एक पलड़े में अपना सारा मतलब वज़न न डाल दें, तरीके से चलें। बहुत सियाने लोग फॉरेन मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं, और मतलब इसके सरबराह भी जो हैं वज़ारत ख़ारजा के, वो भी सियाने आदमी हैं। तो इस तरीके से आगे बढ़ें कि मुल्क में अमन और सुकून हो। हमें पता है कि सऊदी अरब के जो सहाफ़ी थे जमाल खशोगी, उनके कत्ल पर अमेरिकी सदर ने अभी हाल ही में जो बाइडन ने एक इंटरव्यू दिया है, उससे मुझे तो अपने लाहौर में जो मॉडल टाउन में जो कत्लेआम हुआ था दिन दहाड़े, उसकी याद आती है। इतने साल गुजरने के बावजूद
کسی کو قصورواروں کو مطلب کٹہرے میں نہیں لایا گیا، بلکہ جو پولیس والے انوالو تھے ان کی بہت اچھی پوسٹیں انہیں دے کر باہر نکال دیا گیا۔ عدلیہ اپنی جان اس ماڈل ٹاؤن کیس سے چھڑا رہی ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا، کتنے سال ہو گئے ہیں، اور وہ جو مولوی صاحب جو تھے وہ بھی آتے تھے، اب تو انہوں نے بھی چکر لگانا چھوڑ دیا ہے، اور حقیقتاً جو ماسٹر مائنڈز جو ہیں ان کی حفاظت ہو رہی ہے اس عدلیہ کے ذریعے سے۔ تو پولیس کا جو گناؤنا کردار ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ اسی طرح اب ہم ذرا میڈیا کو دیکھ لیں کہ یہ تو ایک زر خرید میڈیا بن چکا ہے۔ تو ہمارے معاشرے اور سیاسی کلچر میں اس نے بہت گہری جڑیں جو ہیں وہ پکڑ لی ہیں۔ شام کے سارے جتنے ٹاک شوز ہیں وہ ان کو کور کرتے ہیں، مفت میں ان کی پبلسٹی ہوتی ہے ان سیاسی لٹیروں کی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم سوسائٹی کی بہتری کے لیے اخلاقیات کو فروغ دیں۔ یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوست احباب میں سے ضرور شیئر کیجیے گا، اور جو دوست ابھی آئے ہیں، احباب نے ابھی میرے اسکولا ٹاکس کو جوائن کیا ہے، وہ کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن یعنی جو گھنٹی کا بٹن ہوتا ہے وہ بھی دبا دیں، اور لائک کا جو بٹن ہوتا ہے جو تھم اپ بنا ہوا ہے لیفٹ سائڈ پہ بلیک کلر میں، اس کو بھی دبا دیجیے گا۔ شکریہ۔ یہ جو لوٹ مار کی آئیڈیالوجی ہے، اس کے ذریعے جو قائم کردہ ہماری یہ جو خاندانی ڈیموکریسی کا ماڈل ہے ڈائنسٹک کا، اس نے ملک میں گہری جڑیں پکڑ لی ہیں۔ کوئی کام ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، کہ مافیا کا وہ مطلب رنگ اختیار کر چکے ہیں۔ نتیجتاً ملک کو برباد کر کے رکھ دیا انہوں نے۔ ملک کے ہر شہری کو ان کے خلاف لڑنے کے لیے آگے آنا ہوگا۔ موجودہ نظریہ جو ہے جمہوریت اور قائد اعظم محمد علی جناح کے اصولوں کے سراسر خلاف ہے، اس کی یہ نفی کرتا ہے۔ پاکستان کے عوام کو ایک ولولہ کے ساتھ اور ایک پرجوش جد و جہد کرنا ہوگی، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ تمام افراد جو ان ممالک میں رہتے ہیں، ترقی یافتہ اور آزاد ممالک میں، انہوں نے بہت مطلب جد و جہد کی ہے، اور ان غیور شہریوں نے ظالم بادشاہت اور راج حکمرانوں کے ظلم و ستم سے خود بچنے کے لیے اور اپنے معاشرے کو بچانے کے لیے انتھک جد و جہد کی ہے، تب جا کر وہ حقیقی طور پر آزاد ہوئے ہیں، اور آج وہ اتنے ترقی یافتہ ہے۔ ہمارے پاس فرانس کی اور دیگر ان سارے یورپین ممالک کی مثال ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میرٹ اور قانون کی حکمرانی، یہ دو چیزیں جو ہیں اس وقت تک واپس نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ دو عناصر یعنی بہبودی عوام اور میرٹ اس بدنام زمانہ مادہ پرستی اور زرازم کی جگہ نہیں لے پاتی۔ تو اس نظام سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اب وہ جمہوریت کا تصور ہی نہیں رہا جو میں نے شروع میں کہا، جو قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے رفقا کا ویژن تھا، جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کا ویژن تھا، اس کو تو ہم بالکل بھلا چکے۔ بعض خانہ بدوش حکمران، میں خانہ بدوش اس لیے کہتا ہوں کہ یہ صرف حکمرانی کے لیے پاکستان میں آتے ہیں، 5 سال کی اپنی ٹرم پوری کی پھر بھاگ گئے، کیونکہ پیچھے آنے والا جو ہے ٹرم لینے والا وہ بھی ساتھی ہے، اور سارے مقدمات ہیں اس کے دور میں وہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ان سب کی مثالیں ہیں، 20 مقدمات تھے ان کے خلاف۔ تو عدلیہ بھی بہت مکمل تعاون کرتی ہے، بڑے بڑے کیسز جو ہیں وہ دفن کر دیے جاتے ہیں، کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو ٹائم بار ہو چکے ہیں۔ بھائی جس نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے اس میں ٹائم بار والا کیس والا، اس سے پیسے واپس لو۔ تو مکمل آزادی کے لیے جد و جہد کرنے اور ایک ایسے طرز حکمرانی کے لیے جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے جو تمام شہریوں کے لیے ہو۔ ان کی معاشی ترقی یہ بہت ضروری ہے، اور کیا نام ہے امپاورمنٹ جو ہے یعنی بااختیار ہونے کے لیے ہو۔ کسی قسم کا تعصب ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ڈسکریمنیشن ہونی نہیں چاہیے، نہ مطلب کسی بنیاد پر، مذہبی بنیاد پر، نہ رنگ و نسل پر، نہ مطلب عقیدے کی بنیاد پر، نہ یہ زبان لسانیت کی زبان پر۔ اتنا سوشل میڈیا بھرا ہوتا ہے، لسانیت کو فروغ دے رہا ہے۔ پتہ نہیں یہ جو ڈس انفو لیب تھی یہ بیلجیم والی، یورپ والی، ابھی تک اس کا مطلب کارروائی ختم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ میں تو دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر چھپے الفاظ میں اور بڑے کھل کر انداز میں، ہر دو انداز میں لسانیت اور پاکستان کو نقصان پہنچانے، علاقائیت، اس پر مشتمل پوسٹیں آتی رہتی ہیں۔ مملکت پاکستان کہنے کو تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہمارے کردار اور اخلاقی اقدار کے معیار تو قرآن مجید میں بہت پہلے سے تحریر ہے، 1450 سال سے بھی زائد عرصہ ہو چکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے، ہر دو انداز میں، یعنی ذاتی اور اجتماعی طور پر
اخلاقیات میں اعلیٰ سے اعلیٰ معیار کے حساب سے یہ بات ہونی چاہیے. حق اور انصاف پر ہرگز کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے. یہ کہنا کہ جی یہ الیکٹیبلز ہیں اور یہ ہے وہ ہے، جائے حکومت جاتی ہے تو جائے، سچائی کا دامن مت چھوڑیں. اور یہ ابھی سینٹ کا الیکشن اب 3 مارچ کو آ رہے ہیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیا کیا گول کھلاتے ہیں. یہ اگلے دن دیکھیں یہ کیا نام ہے، پنجاب میں 2 بندے مار دیے. یہ ان گھروں سے پوچھیں نا کہ ان کے گھر میں کیا بیت رہی ہے. تو یہ سیاسی لوگ تو اپنے فائدے اٹھاتے ہیں. اسلامی جمہوریہ میں ہر شہری کے لیے معیار واضح طور پر رکھے گئے ہیں جو قرآنی تعلیمات کے عین مطابق ہے. اصولاً یہ جو قائدین ہیں اپنے کردار اور صحیح رویوں اور افعال کی قرآن مجید میں درج اصولوں سے انحراف نہیں کرنا چاہیے. یہ اصول ہے، عمل درآمد کرنا نہ کرنا ان کی مرضی ہے، لیکن اگر عمل نہیں کریں گے تو ملک میں بہتری کیسی آ سکتی ہے. بس اس حقیقی کردار اور اعلیٰ خوبیوں کے لیے انہیں ہمیں اپنی حقیقی زندگی میں لاگو کرنا چاہیے. یہ جو تعلیم ہے قرآن و حدیث کی، جھوٹ، بدعنوانی، حق کی باطل کے ساتھ ملاوٹ کی غلطی اور پارلیمانٹری یعنی یہ ایک پارلیمانٹری نظام کا تو حصہ ہو سکتا ہے بلکہ جزو لازم بھی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کے سکھائے ہوئے اعلیٰ اخلاق میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. ہم سب جانتے ہیں. سچ یہی ہے کہ یہ نظام نوآبادیاتی برطانوی نظام سے نقل کیا گیا ہے. یہ قرآن کریم میں درج قدروں سے براہ راست متصادم ہے. کیا ہمیں جھوٹ، بدعنوانی، گندی زبان اور کردار کشی کو جاری رکھنا چاہیے؟ نہیں. کیا ہمارے پاس بدعنوانی کا دفاع کرنے والی عدلیہ ہونی چاہیے؟ بالکل نہیں ہونی چاہیے. ان کا احتساب ہونا چاہیے. کیا ہمارے ملاؤں کی مملکت خدا داد کے خلاف بد زبانی، باطل اور دھوکہ دہی کے بیانیہ پر عمل کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ان کو کون روکتا ہے؟ کیا ہمارے ملاؤں کو اسلام کی تبلیغ کرنا چاہیے یا فوج اور اینٹی اسٹیٹ یا ریاست مخالف جو بیانیے ہیں اس کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے؟ یعنی ان کی ہم کیوں ملاتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ایک ایسا سیاسی نظام اور ایسے قائدین ہونا چاہیے جو باہمی مفادات کو فروغ دیں، عوام کے بنیادی مسائل جلد حل کریں تاکہ ملک جلد ترقی کرے اور پاکستان کو قوموں کی برادری میں عزت اور وقار کا مقام حاصل ہو؟ لیکن ایسے قائدین، یہ ایک سوال ہے بڑا چبھتا ہوا، جو اسلام کے کم از کم بنیادی نظریات، چلو بہت لمبا چوڑا نہیں آپ کر سکتے، تو جو بنیادی اخلاقیات سکھائی گئی ہیں ان پر تو عمل کریں. اگر وہ اس پر عمل نہیں کریں گے تو تبدیلی کیسے لا سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ پہلے اپنے آپ پر لاگو کرو، اپنے گھر سے کرو، اپنی ذات سے شروع کرو چینج لانی، تب جا کے آپ ملک میں تبدیلی لا سکتے ہو. آخر پر مادہ پرستی اور پیسے کے لالچ نے ان لوگوں کو اسنیچ پر پہنچا دیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کون لیڈ کر رہے ہیں اس نظریے کو کہ عوام ان سے جلد تر گلو خلاصی چاہتے ہیں، ان کو عبرتناک سزائیں دیں اور نہایت بے رحمی سے جو یہ انہوں نے دولت لوٹی ہے ملک و قوم کی، ان لٹیروں سے واپس لی جانی چاہیے. کرتا درتا چاہیں تو ان کے پاس ان کی سب کی فائلیں ہیں. مثلا یہ جو لاہور والا ماڈل ٹاؤن کیس ہے، یہ کتنا واضح اور عام ہے. خدا جانے کیوں اس کے اوپر چپ سادھی ہے عدلیہ نے بھی اور باقی کرتا درتا نے بھی. اگر کرتا درتا اور ادارے عوام سے مخلص ہیں تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اور چند ہفتوں میں یہ کر سکتے ہیں. یا تو یہ اندر سے ملے ہوئے ہیں، جیسا کہ پچھلی ایک ویڈیو میں نے کہا تھا، بس عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، ورنہ غریب بس روتا رہے گا اور یہ لٹیری کلاس جو ہے یہ مزے لوٹتے رہے گی. اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کریں اور ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی اور اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تا دنیا میں، ہمارے ریجن میں اور انسانیت میں امن قائم ہو اور ترقی جلد تر ہر گھر میں پہنچے. آمین. اور آخر پر آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی فیملی کو خوش رکھے اور ملک کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکے. آمین. پاکستان زندہ باد.